Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम डॉक्टर AQ खान को याद कर रहे हैं, मोहसिन पाकिस्तान, जिन्होंने वॉलंटियर की थी अपनी सर्विसेज और ये एक इनिशिएटिव जो है पेश किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने कि पाकिस्तान को एटमी सलाहियत के हसूल के लिए जो एक्सपर्टीज़ दरकार हैं वो ऑफ़र कर सकते हैं, और जिसके नतीजे में फिर पाकिस्तान ने 1998 में आकर तो अपनी एटमी सलाहियत का मुजाहिरा किया था। एटम बॉम्ब जो है उसकी एटॉमिक पावर हम बन गए थे। आज मेरे साथ डॉक्टर अफजल खान मौजूद हैं, जो कि ख़ुद मेटलर्जी इंजीनियर हैं और डॉक्टर AQ खान की टीम में इन्होंने बड़ा लंबा अरसा काम किया है और हम इस हवाले से इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बताते हैं, जो डॉक्टर साहब की सवाने उम्री जो फ़ेरोज़ ख़ान साहब ने लिखी है, उसमें यह है कि डॉक्टर AQ खान नमाज के बहुत पाबंद थे और कभी ऐसा नहीं हुआ था कोई नमाज मिस करे। बहुत कम गो थे, बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करने के या सोशलाइज करने के इतने शौकीन नहीं थे। आपने उनको कैसा पाया और आपको उनकी कौन सी आदतें याद हैं? जो आपने पहली बात की है कि वो नमाज़ पढ़ते थे, यस नमाज़ पढ़ते थे और 5 वक्त पढ़ते थे। दूसरी चीज़ जो आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि जब भी वो टेक्निकली किसी काम में फंसते थे ना, प्रोजेक्ट के अंदर कोटा करने, तो उम्रा करने चले जाते थे। अच्छा। वापस आते थे वो प्रॉब्लम हल हो जाती थी। अब टेक्निकल आपको पता है कि आप एटम बम बनाना चाहते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ 36 फैक्ट्रीज थी या डिवीज़न थे जो सारे के सारे उस पार्ट्स बनाते थे और उस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। तो ऑटोमेटिकली रोज़ाना या हर महीने या हर हफ्ते कभी ना कभी बीच में कोई ना कोई मसला बन जाता था। किसी मसले का शिकार होते थे तो उम्रे के लिए चले जाते थे, उम्रे के लिए चले जाते और जब वापस आते थे तो अल्लाह ताला मदद करता था, वो मसला हल हो जाता था, उनका सोल्यूशन होता था या वो और सॉल्व कर पाते थे। कई दफ़ा साल में 2-2 दफ़ा भी जाते थे। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब कि एक ऐसा शख्स जिसकी सारी ज़िंदगी यूरोप में एजुकेशन में गुजरी हो, यानी जैसे आपने खुद जिक्र किया कि MS उनका जो है BS पाकिस्तान MS जर्मनी से था, MS जो है जर्मनी से, और PhD जो है वो बेल्जियम से, एंड देन हॉलैंड में वो काम कर रहे थे, यूरेनको में। तो इतना जिस बंदे का यूरोप का एक्सपोजर है, वाइफ उनकी जो है वो डच है, हॉलैंड से हैं, उसका इतना रिलीजियस जो है इतना इंटैक्ट रहना, ये आप कैसे देखते हैं? अच्छा ये बड़ा मुश्किल जवाब है इसका। ये हम लोगों ने बुज़ुर्गों से सीखा। मैं अपने बुज़ुर्गों की बात कर रहा हूँ, अपने बाप दादा की बात कर रहा हूँ और पेशावर सिटी की बात कर रहा हूँ। ये अल्लाह की तरफ से देन होती है किसी किसी को। और आपको शायद ये इल्म होगा कि अब अल्लाह ने एक आदमी को आलम दीन बनाना है, अल्लाह ने एक आदमी को PhD स्कॉलर बनाना है, और अल्लाह ताला ने एक आदमी को पीर फ़कीर वलीउल्लाह बनाना है, और अल्लाह ने एक आदमी को जो है वो बार बार उम्रे के लिए भेजने आज के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आसमानी चीज़ें हैं जो हमारी समझ से बाहर है कि हर। लेकिन दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस असर तो करती है ना इंसान के ऊपर, जिस माहौल में उसका कुछ ना कुछ असर तो होता उनके है। अंदर एक जरासीम थे ना, उनकी जो अंदर स्ट्रक्चर था या उनका जो मेंटल लेवल था या सिस्टम था, वो चीज़ें मौजूद थी क्योंकि उनके पेरेंट्स थे, वालदा। आप उनकी कहानी पढ़ी होगी, किताबों में लिखी हुई है, उन्होंने ख़ुद भी लिखी हुई है। वो बड़े मजहबी लोग थे। अच्छा मेरे अगर माँ बाप बहुत मजहबी हैं तो नेचुरली वो आपके अंदर वो जरासीम आ जाते हैं, वो निकलते नहीं हैं। चाहे आप जर्मनी में रहें या जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी में 1 साल रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल UK में मैं 5 साल रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में मैं 15 साल रहा हूँ। अब ये ना कहें कि जी वहाँ मैं मिक्स नहीं होता था गोरों के साथ, या जो भी सिस्टम थे या जो भी पार्टी थी उनमें नहीं होता था, लेकिन मेरे अंदर जो पेरेंट्स की तरफ से या हमारे पेशावर के जो रिवाज थे या जो मजहबी चीज़ें थी, वो तो आप निकाल नहीं सकते ना। वो तो एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में ईंटें भी लगती हैं और सीमेंट भी लगती है और रेत भी लगती है और गारा भी लगता है और बाकी चीज़ें भी लगती हैं। तो प्रेशर कितना होता था डॉक्टर साहब, प्रेशर जिसमें आप लोग काम करते थे, क्योंकि बहुत हाई सिक्योरिटी प्रोजेक्ट था, पूरी दुनिया जो है वो इसके ख़िलाफ़ थी कि पाकिस्तान के पास ये सलाहियत नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान सीक्रेटली इसके ऊपर काम कर रहा था, उसके लिए बहुत एक कीमती लोग थे आप लोगों की सिक्योरिटी। हमने इससे पहले इंटरव्यूज़ कुछ किए थे, इसी तरह एटॉमिक साइंसदानों को बता रहे थे कि घर वालों को मालूम नहीं होता था कि कहाँ पर हैं। कई कई दिन आप लोग जो हैं अपने जो आप जिसे आप फैक्ट्री कह रहे हैं या जिसे आप कोई भी जगह है वहाँ पे आप लोग काम कर रहे होते थे,
اور ایک اور بات پتہ چلی تھی کہ وہ ڈاکٹر صاحب یہ وضو کی حالت میں بہت زیادہ رہتے تھے جب وہ ان پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہوتے تھے. ان کے بارے میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ ٹیم ممبر تھے, آپ بھی اس میں جڑے ہوئے تھے سارے پروسیس میں. میں نے جیسے آپ کو کہا نا, پیرنٹس سے ان کو یہ مذہب کی چیزیں آئی ہیں. ان کے والدہ والد دونوں بہت مذہبی آدمی تھے. دوسری یہ چیز تھی کہ ان کے اندر سسٹم میں نا یہ چیز موجود تھی کہ اللہ سے لگاؤ کہہ لیں, یا وضو میں رہنا, یا مسجد میں جانا, یا نمازیں پڑھنا, یا عمرہ کرنا, یہ ان کے اندر موجود تھا پہلے سے. ٹھیک. اب جیسے میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ نمازیں پڑھتے تھے آفس میں, ہم نے کئی دفعہ ان کو دیکھا تھا. تو میرا نیچے آفس تھا, اوپر ان کا آفس ہوتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ کئی دفعہ گپ شپ لگاتے تھے, تو اس میں بھی وہ اللہ کا نام لیتے تھے, کلمہ بعض وقت پڑھ لیتے تھے. اور ایک چیز جو میں نے شروع میں سٹارٹ کی تھی, بعد میں وہ سسٹم بند ہو گیا تھا, کہ وہ میں نے 7 چیزیں آپ کو بتائی تھی, اور ہم پہلی پہ پہنچے تھے, دوسری پہ پہنچے, تیسری چیز جو ہے, تو ڈاکٹر صاحب کی ایک بڑی عجیب عادت تھی کہ یہ صبح اٹھتے تھے, یعنی فجر کی نماز پڑھتے تھے اور کام شروع کر دیتے تھے. اچھا. اور اس کے بعد یہ ان کا جو ایک آفس تھا, وہ اس کو ہم پنڈی آفس کہتے تھے, وہ چکلالہ بیرکس تھی جو انگریزوں کے زمانے کی تھی, اور وہاں پہ انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا تھا 75-6 میں. تو ڈاکٹر صاحب پہلے وہاں جاتے تھے. تو وہاں سارا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ, اور فنانس سے ریلیٹڈ, اور آرمی سے ریلیٹڈ, اور ایئر فورس سے ریلیٹڈ, اور جتنے بھی ہوتی تھیں میٹنگز وغیرہ ساری وہاں پنڈی آفس میں ہوتی تھی. تو وہاں سے پھر وہ دوپہر کو یعنی 11-12 بجے کوٹا جاتے تھے. اب وہ جو 36 فیکٹریز تھی, تو آٹومیٹیکلی ہر ایک میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی تھی, کسی میں کچھ, کبھی کچھ, کبھی کچھ, کبھی. اور یورینیم جہاں انرچ ہوتا تھا وہ علیحدہ سسٹم تھا, اور اس میں ہزاروں لاکھوں مشینیں لگی ہوئی, وہاں بھی پرابلم آتی تھی. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی ایک عادت تھی کہ آفس میں آتے ہی وہ پہلے وہ ڈاک نکالتے تھے. میں کوٹا کی بات کر رہا ہوں, اور 11-12 بجے آتے تھے. تو جیسے وہ سیکیورٹی کی آپ بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کی اور سائنسدانوں کی, تو انہوں نے پورا سسٹم ایک نیٹ ورک بنایا ہوا تھا. تو جو ہی وہ نکلتے تھے نا گھر سے, تو راستے میں پوری بڑی ہائی لیول کی سیکیورٹی ہوتی. پھر وہ پنڈی آفس جاتے تھے, چکلالہ آفس میں. تو وہاں سے نکلتے, ہمیں ایک چیز بڑی حیرت ہوئی مجھے, میں جب امریکہ سے آیا, میں نے جاب شروع کیا وہاں, اپریل کی بات ہے 83 کی. تو میں نے دیکھا جو ہی ڈاکٹر صاحب آتے تھے, انٹر ہوتے تھے, تو جو گیٹ 1 ہے سیٹیاں بجنی شروع ہو جاتی تھی, فوجی سیٹیاں بجاتے تھے. اس کے بعد اگلے گیٹ پہ, پھر اگلے گیٹ پہ, پھر اگلے گیٹ پہ, پھر آخر میں وہ بلڈنگ کے اندر انٹر ہوتے. تو چونکہ ہم نیچے کام کر رہے ہوتے تھے, ایک دم وہ سیٹیوں کی آواز آتی تھی, ہم سمجھ جاتے تھے ڈاکٹر صاحب آ گئے. اور پھر ڈاکٹر صاحب اوپر اپنے آفس میں چلے جاتے تھے, اور جا کے باری باری سب کو بلاتے تھے جو کام سے. اچھا. تو میں نے دیکھا کہ باہر ان کے آفس کے باہر نا صوفے پڑے تھے, اور وہاں وہ سارے جو بڑے لوگ ہیں, سائنسدان, انجینئر ہیں, جو ہیڈ ہیں اپنے اپنے ڈویژن کے, وہ فائلیں لے کے اور بیٹھے ہوتے تھے. باری باری ڈاکٹر صاحب بلاتے تھے ان کو, اور بلا کے اور جو بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ ڈسکس کرتے تھے. اچھا, ڈاکٹر صاحب کو غصے میں بھی دیکھا آپ نے, پریشان بھی دیکھا, مطلب کن چیزوں پہ پریشان ہو جاتے تھے؟ نارملی ہمارے یہاں نا وہ چونکہ ڈویژن تھے نا, 36 ڈویژن تھے, ہر ایک کا ایک ہیڈ ہوتا تھا. تو ہماری پاکستانیوں کی ایک نیچر ہے نا کہ اس نے یہ کام خراب کیا, وہ کہتا ہے نہیں اس نے یہ کام خراب کیا, وہ کہتا ہے نہیں جی اس نے یہ کام خراب کیا. اب وہ مسئلہ بن جاتا تھا. اب وہ مسئلہ جو ہے ان کے پاس آتا تھا. تو خیر کئی دفعہ مجھے بھی انہوں نے انوالو کیا اس چکر میں. تو وہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی تھی ساری. اب وہ کہتا تھا میرا قصور نہیں ہے, اس کے ڈپارٹمنٹ کا قصور ہے, یہاں سے چیزیں خراب ہوئی ہیں. وہ کہتا ہے نہیں اس کے ڈپارٹمنٹ کا قصور ہے, اس کی وجہ سے خراب ہوئی ہیں. اب وہ نیچرلی وہ ہمیں اس کو خان صاحب کو تو آؤٹ پٹ چاہیے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اس کے کیا پرابلم ہے اور اس نے کیا کہا اس کا قصور ہے, وہ کہتا ہے اس کا قصور ہے. اب وہ چیز جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے, بالکل وہ کام جو ہے وہ چلنا چاہیے نا. وہ پھر اگریسو ہو جاتے تھے. اچھا جی, وہ پھر خود سے کرتے تھے. اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے بڑے بڑے جرنیل, میں لیفٹیننٹ جنرل کی بات کر رہا ہوں, اور بڑے لوگ وہ جب وہ خان صاحب کو غصہ آتا تھا تو ڈرتے تھے. اچھا, کیا جھاڑ دیتے تھے غصے میں؟ بس وہ جو بھی ان کا ایک طریقہ تھا کام لینے کا, میں یہ نہیں کہوں گا جھاڑتے تھے یا بےزتی کرتے تھے یا گالیاں نکالتے تھے یا کمرے سے نکالتے, یہ میں نہیں کہوں گا. ان کا ایک طریقہ تھا کہ کس طرح سے انہوں نے آؤٹ پٹ لینی ہے.
ریزلٹس لینے ہیں. تو وہ بلاتے تھے اور بائی چانس کئی دفعہ مجھے بھی انہوں نے بلا کے انوالو کیا کہ ان دونوں کے بیچ میں بڑے لوگ ہیں, میں چھوٹا تھا عہدے میں, تو یہ انکوائری کرو کہ قصور کس کا اور مجھے رپورٹ لکھ کر دو, ان کو پتہ نہ چلے. میں پھر کرتا تھا. پھر وہ جس کا قصور ہوتا تھا اس کو بلا کے بہت زیادہ غصے کرتے تھے اور وہ کرتے تھے. اچھا بائی نیچر میں پاکستانی انجینئر سائنٹسٹ یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو آپ لے لیں, تو اس میں جو اوپر بحث ہوتا ہے نا, وہ اگر غصہ نہ کرے اور لوگوں کی دبائے نہ, اور لوگوں کو آؤٹ پٹ نہیں ملتی, پریشر نہ دے, تو ہاں آپ کو کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے آپ کو آؤٹ پٹ نہیں ملتی. لیکن جو جذبہ ڈاکٹر صاحب کے اندر تھا, یعنی جو میں بار بار جس کو ریفر کر رہی ہوں کہ آپ کے پاس اپنی زندگی کے لیے تو بہت سب کچھ ہے نا, آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے, آپ لوگ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں, آپ کو شہریت ملی ہوئی ہے, آپ کو بہترین کریئر ملا ہوا ہے, بہترین پیسے ملتے ہیں, بہترین گھر بیوی بچے سب چیزیں سیٹلڈ ہیں. کیا پڑی آپ کو کہ آپ والنٹیئر کریں اور پوری مسلم دنیا کی فکر کریں کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے ایک ہتھیار ہونا چاہیے تاکہ باقی دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ایٹ پار ہم ہوں, کم از کم ہمارے پاس صلاحیت ہو. سو باقی لوگوں کے اندر یہ جذبہ کتنا تھا کہ پرابلمز جو ہیں وہ کیوں اتنی زیادہ آئیں اور فیس کرنی پڑیں اگر سب ایک ہی جذبے سے سرشار ہوں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب جو تھا, جو پہلے میں نے شروع میں بات کی کہ دو ہی کنگ تھے, بھٹو تھا اور یہ تھا, ان دونوں کے ذہن میں ایک ہی چیز تھی کہ ہم نے ایٹم بم بنانا ہے, ریگارڈلیس فنڈز کہاں سے آئیں گے اور مین پاور کہاں سے آئے گی اور زمین کہاں لیں گے اور مشینیں کہاں سے لیں گے اور ساری چیزیں ہیں. تو ان کے ذہن میں تھی ڈاکٹر صاحب کی, کتنی ہم نے فیکٹریز لگانی ہیں یا ڈویژن بنانے ہیں, کتنی مشینیں خریدنی ہیں اور کتنے ٹاپ کے لوگ ہونے چاہیے, انجینئر سائنٹسٹ کی میں بات کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھی آلریڈی, یعنی ایک قسم کا کمپیوٹر تھا ان کا دماغ جو تھا, ظاہر ہے. ہاں جی, اور ایکسپیرینس بھی تھا. یورینکو میں ان کو پورا ایک جسے کہنا چاہیے روڈ میپ ان کے. یورینکو میں بھی ہزاروں انجینئر کام کرتے تھے اور ہزاروں لوگ کام کرتے تھے, وہ سارے گورے تھے. یہ بیچ میں وہ تھے, کیا کہنا چاہیے پاکستان. لیکن خیر, تو ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ ان کے مشورہ کرتے تھے اپنے ٹاپ کے لوگوں سے, اور پھر وہ کہتے تھے ہم نے اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے. اچھا چونکہ پاکستان میں وہ ماحول نہیں تھا, وہ چیزیں نہیں تھیں, وہ اس قسم کی ٹیکٹیکل نالج بھی نہیں تھا. تو ڈاکٹر صاحب واحد آدمی تھے جس کے دماغ میں ساری چیزیں ہوتی تھیں کہ اس کو اس طرح کرنا ہے, اس کو اے بی سی ڈی ای ایف اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ سمجھاتے تھے کرنا, اور وہ لوگ کرتے تھے. اور پھر وہ نیچرلی. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی ڈبیٹ نام نہیں لوں گی میں, لیکن یہ بڑا چیلنج کیا گیا. ایٹم بم تو پاکستان نے خود بھی بنا لیا تھا, ہم بنا رہے تھے. ڈاکٹر اے کیو خان کو تو خامخواہ زیادہ کریڈٹ دیا جاتا ہے, حالانکہ جو میں نے جیسے ڈسکس کیا کہ ان کا یہ جو ایک تھا سجیشن کہ ہائیلی انریچڈ یورینیم جو ہے یہ آلٹرنیٹ کے طور پہ یوز کیا جائے, پلوٹونیم جو پیتھ ہے بام کا اس کو چھوڑ کر, اور اس میں جو ہائیلی انریچڈ یورینیم کی جو ایک کیپیسٹی تھی اس کا نالج ان کے پاس تھا. یہ ایک نئی ٹیکنالوجی تھی جس کو انہوں نے یہاں پہ ٹرانسفر کیا تھا اور اس کو یہاں پہ لے کر آئے تھے. از دیٹ ٹرو, یا ڈاکٹر صاحب کے بغیر بھی ایٹم بم جو ہے وہ بن جاتا؟ اچھا 3 طریقوں سے بن سکتا تھا ایٹم. ایک تو آپ نے کہا نا پلوٹونیم کہاں سے آتا ہے, جو نیوکلیر پاور پلانٹ کا جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے نا اس کو ری پروسیس کیا جاتا ہے, اس سے پلوٹونیم بم بنتا ہے, اور اس کو ہم U-239 کہتے ہیں. جو انریچ یورینیم سے ایٹم بم بنتا ہے اس کو ہم U-235 کہتے ہیں, وہ بھی اس سے سینٹریفیوج سے بنتا ہے. جو انہوں نے کوشش کی تھی شروع میں پاکستان میں اے کیو خان سے پہلے, جی, تو یہ اٹامک انرجی والوں نے ایک کیمیکل ری پروسیسنگ پروسیس تھا, اس میں مالیکیولز کو علیحدہ کرتے تھے انرچ یورینیم کے, اور اس سے بھی ایٹم بم بن سکتا تھا. وہ لگے ہوئے تھے, کوشش کر رہے تھے. تو ان کا معاہدہ ہوا تھا فرانس کے ساتھ کہ وہ ہمیں اکوپمنٹ دے گا, مشینری دے گا, پروسیس دے گا اور ساری چیزیں دے گا. اور تو وہ خیر آخر تک چلتا رہا, پتہ نہیں پھر کیا بیچ میں مسئلہ ہوا کہ وہ پروجیکٹ نہیں چل سکا, یا انہوں نے نہیں دیا فرانس نے, یا کوئی بیچ میں پولیٹکس آ گئی, یا سم تھنگ رہا. اٹامک انرجی کی میں بات کروں تو وہ ایک چیپٹر کلوز ہو گیا ایٹم بم بنانے کا. ٹھیک ہے, اور یہ 1974 میں کلوز ہو چکا تھا جب ڈاکٹر صاحب یہ لے کر آئے. یہ مجھے ڈیٹس یاد نہیں ہیں, لیکن یہ موجود ہے, اخباروں میں یہ چیز موجود ہے, ٹی وی چینلز پہ بھی یہ چیزیں موجود ہیں. ڈیٹس مجھے یاد نہیں ہیں. اس کے بعد پلوٹونیم بم آپ جو ہے نیوکلیر پاور پلانٹ سے بناتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک ہی نیوکلیر پاور پلانٹ تھا جو کراچی میں تھا, اور وہ کینیڈا نے لگایا تھا, اس کو کنوب کہتے ہیں.
کراچی یورینیم نیوکلیر پاور پلانٹ تھا اور وہ اٹامک انرجی اس کی ہیڈ تھی. اور ایک چھوٹا سا نیوکلیر پاور پلانٹ جو تھا وہ یہاں پن اسٹیک میں لگا ہوا تھا جس کو نیلور کہتے ہیں, اور یہ اسلام آباد کے بعد بفر زون میں جو ہے, اور وہ بہت چھوٹا سا تھا. اس کو ہم کہتے ہیں 5 میگا واٹ کا نیوکلیر پاور پلانٹ, جبکہ جو کراچی والا تھا یہ بڑا تھا. اور اب ایگزیکٹ نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن فار ایگزامپل 120 میگا واٹ کا, تو اس سے وہ پلوٹونیم نکلتا تھا اور پروسیس کر سکتے. اچھا, جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ وہ چھوٹے چھوٹے انرچ یورینیم کے پیلٹس بنائے جاتے ہیں. رفلی میں اگر کہوں تو اس کا ڈایا میٹر 1 انچ ہوتا ہے اور اس کی لمبائی جو ہے 2 انچ ہوتی ہے. تو وہ اس طرح ایک ٹیوب میں ڈالے جاتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے وہ جلتا ہے اور اس سے اسٹیم بنتی ہے اور اس سے یہ بجلی بناتے ہیں. تو وہ جو یورینیم جلتا ہے تو اس کی جو ایش ہے یا آپ راکھ کہہ لیں یا کوئلہ جیسے جل جاتا ہے تو اس کے نیچے کیا رہ جاتا ہے, ایک راکھ رہ جاتی ہے, چھائی رہ جاتی ہے. اس کو پھر آپ پروسیس کرتے ہیں اور اس سے پلوٹونیم بم بناتے ہیں. ٹھیک. اچھا, لیکن یہ جتنے بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں نیوکلیر پاور پلانٹ کے بجلی بنانے والے, ان کو ایک آرگنائزیشن کنٹرول کرتی ہے. اس کو بولتے ہیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی, جو آسٹریا میں اس کا ہیڈ آفس ہے. اور سارے ملک جو نیوکلیر پاور پلانٹ سے بجلی بناتے ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں. وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے پوری دنیا کے سسٹم کو, اور مانیٹر بھی کرتی ہے, اور وہ آج بھی کرتی ہے کہ کہیں سے مس یوز نہ کرے. تو خیر یہ جو ہمارا کینیڈا کا نیوکلیر پاور پلانٹ تھا کراچی والا, تو اس کو بھی باقاعدہ کنٹرول کیا جاتا تھا. تو آپ کے حال میں بم بنانا اس طرح ممکن نہیں تھا اس سے؟ یہ تو میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اور مجھے معلوم بھی نہیں ہے, لیکن میں یہ کہتا تھا کہ اس کے ہر سٹیپ کو واچ کیا جاتا تھا, اور کیمرے لگے ہوئے تھے اور انسپیکٹر ہوتے تھے, اور ساری چیزیں رپورٹ کی جاتی تھی کہ آج کیا ہوا ہے, کل کیا ہوا ہے, کتنا یورینیم استعمال ہوا ہے, کتنا راکھ نکلا ہے, یہ پلوٹونیم نکلا ہے, یہ سارا ڈاکومنٹڈ ہوتا تھا, یہ جاتا تھا باہر. ٹھیک ہے. اور اس کو واچ کرتے, کنٹرول کرتے تھے. تو خیر بہت سارے ملکوں نے یہ بنایا ہے, پلوٹونیم کے بم بنائے ہیں, اور انہوں نے ایکسپیریمنٹ بھی کیے اور چلائے بھی ہیں. اور لیکن پاکستان کے پاس یہ جو راستہ تھا ڈاکٹر ایکیو خان والا, یہ سب سے بیسٹ تھا اور سب سے سستا تھا, آسان تھا, اور بغیر مانیٹرنگ کے تھا. جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کا جو ایجنسی ہے یا ادارہ ہے جو آسٹریا میں, تو اس کا اس سے کوئی لین دین نہیں تھا. ٹھیک ہے. کوئی تعلق نہیں تھا. اب آخر میں آ جاتا ہے کہ اس کو بھی واچ کرنے کے لیے ہر چیز وہ یوز کر رہے تھے. میں لفظ ملک کا نام نہیں لوں گا, لیکن گھورے کر رہے تھے. تو انہوں نے کئی چیزیں انسٹرومنٹ وغیرہ بھی یوز کیے, سیٹلائٹ بھی یوز کیے, اور مانیٹرنگ سسٹم بھی یوز کیے, اور جاسوس بھی یوز کیے, اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے کیے انہوں نے, اور اس کے ذریعے وہ دیکھتے تھے. اچھا, جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اب تو اس زمانے میں بھی, اب بھی تو اتنا ایڈوانس سسٹم ہو گیا ہے کہ اب کسی آدمی کو اندر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو کہ کتنا یورینیم ریچ ہوا ہے اور کہاں انہوں نے رکھا ہے اور کتنے کے جی ہے. اب وہ آٹومیٹیکلی ساری سسٹم جو ہے نا وہ مانیٹر کیے جاتے ہیں, اے آئی کے ذریعے نا دیکھے جاتے ہیں, مانیٹر کیے جاتے ہیں. تو نیچرلی ہمارا جو کوٹا پروجیکٹ تھا تو اس وقت وہ سیکرٹ تھا. تو انہوں نے پہلا جو سیکرٹ ایٹم بم کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا نا کوٹا والوں نے, میں ایکیو خان کی بات کر رہا ہوں, یہ 84 کی بات ہے. اچھا. پہلا. اچھا. اچھا, اگر آپ 84 کے اخبار نکال کے دیکھیں نا تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی ایک چیز دیکھ کے کہ بہت سارے مسلمان ملکوں کے بادشاہ آ رہے ہیں پاکستان کو مبارکباد دینے. آپ دیکھیں, کبھی سرچ کریں 84 میں کیوں آ رہے ہیں. تو وہ چونکہ سیکرٹ چیز تھی, انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا. اچھا, لیکن آپ کے حال میں 84 میں پاکستان نے بم بنا لیا تھا. ایکسپیریمنٹ کیا تھا. ایکسپیریمنٹ کیا, بنانا اور چیز ہے. اچھا, کامیاب ایکسپیریمنٹ تھا. ہاں, اور اس کو ایک لفظ دنیا کو بتانے کے لیے ہم کہتے ہیں کولڈ ٹیسٹ کیا تھا. کولڈ ٹیسٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن ٹیکنیکلی ٹیسٹ کیا تھا. صحیح. اور یہ اخباروں میں آپ دیکھیں, اور بڑی حیرت ہوگی آپ کو کہ ہر ملک کا صدر آ رہا ہے مبارکباد دینے کے لیے. میں ملیشیا کی بات کرتا ہوں, اور اس کی بات کروں انڈونیشیا کی, اور میں بات کروں بحرین کی, قطر, کویت کی, اور میں بات کروں سعودی عرب کی, اور باقی بہت سارے ملکوں. آپ اخباروں میں دیکھیں تو ہمیں
ہم تو چونکہ وہاں کام کر رہے تھے, ہمیں تو پتہ تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن ہاؤ کم کہ کبھی انفارمیشن لیک نہیں ہوئی اس طرح؟ نہیں, یہ ہم کہتے ہیں نا لیک نہیں ہوئی, لیکن جو لوگ واچ کر رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں, ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. اچھا. اور ان کے پاس سارا ڈاٹا پہنچتا ہے. اور وہ بھی اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ اب یہ جو پروجیکٹ ہے جس کو آپ ایٹم بم پروجیکٹ کہہ لیں یا کوئٹہ پروجیکٹ, یہ خالی پاکستان میں نہیں ہے, یہ بہت سارے ملکوں میں. صحیح. اور اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں اس کے لیے ٹائم بہت سارا چاہیے. ظاہر ہر ملک جو ہے اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. ہر ملک یہ یہ چاہتا ڈیٹرنس بھی ہے اور بہت بڑا آپ کا ایک سسٹم بھی ہے کہ جس سے ساتھ آپ اپنی بقا کی جنگ جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں. ہم کنٹینیو کریں گے بات چیت. آج کی ساری گفتگو جو ہے وہ آج کے اس دن کے حوالے سے ہے کہ آج کا دن ڈاکٹر اے کیو خان کو اللہ تعالیٰ بلندی درجات عطا فرمائے. ان کی تمام ٹیم کے ہر اس شخص کی جس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان کو اس ایٹمی صلاحیت کے حصول میں, کہ جو آج ہمارا بہت بڑا جسے کہنا چاہیے ایک دفاع کا نظام ہے اور حصہ ہے اس کا, کہ پاکستان کو پوری دنیا میں ایک ڈیٹرنس جو حاصل ہے کہ کوئی ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا, کوئی ہمارے بارے میں برے عزائم نہیں رکھ سکتا کیونکہ ہم ایٹمی صلاحیت کے مالک ہیں. سو آج یاد کرنے کا دن ہے ان تمام ہیروز کو اور محسن پاکستان کو. بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ.